सुल्तान आरफीन सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से सैयदना शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औलिया कराम की जमात में बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम ऐसे ही है जैसे फरिश्तों के दरमियान है थे सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मकाम है। यानी जिस तरह से तमाम फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, उसी तरह औलिया कराम के इमाम हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। बुजुर्गान दीन और रवायतों में आता है कि हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत वक्त के बुजुर्ग हस्ती और बहुत बड़े अल्लाह के वली रहे हैं और इमाम रहे हैं। बायजीद बुस्तामी अपने वालिदा माजिदा के शिकम से ही मादरजाद वली हैं, पैदाइशी वली हैं। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा खुद फरमाती हैं कि जब मेरा बायजीद मेरे शिकम में था तो उससे पहले जब किसी मशकूक चीज को मैं तनाउल फरमा लेती, खा लेती, तो बायजीद मेरे शिकम में इस कदर बेचैन हो जाता और बेकरार हो जाता कि मुझे उंगलियों को अपने हलक में डाल करके उन चीजों को जो है बाहर करना पड़ता और मैं उन चीजों को निकाल देती थी। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह शुरू से पैदाइशी वली हैं। जब ये मकतब में दर्स के लिए जाते हैं, इल्म दीन सीखने के लिए जाते हैं और सूरह लुक़मान की आयत की आखिरी जो है पढ़ते हैं अनिश्कुरली वाले दैका के रब फरमाता है कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का। तो हज़रत बायजीद बुस्तामी सूरह लुक़मान की आयत पे जब पहुंचते हैं और पढ़ते हैं तो वालिदा माजिदा के पास आते हैं और अर्ज करते हैं मैं दो जात का एक साथ हक अदा और शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो वालिदा माजिदा ने अपने जानिब से अपने हुकूक को माफ फरमा करके हज़रत शेख बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को रब के हवाले कर देती हैं कि ऐ मेरे बेटे ऐ बायजीद, मैं अपने हुकूक से दस्तबरदार हूँ, जा तू रब की इबादत कर ले और रब को राजी कर ले। लेकिन बायजीद बुस्तामी को क्या खबर कि रब की रजा और रब के रसूल की रजा वालिदैन की रजा में होती है। मैं इस वक्त ये गुफ्तगू खुसूसी तौर से नौजवान तबका से कर रहा हूँ, वो जो अपने वालिदैन के नाफरमान होकर के जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अपने वालिदैन के जो है बातों को बुलाए ताक रख करके जिंदगी गुजारना चाहते हैं। बायजीद बुस्तामी जैसी हस्ती, बायजीद बुस्तामी जैसी जात भी अपनी वालिदा को छोड़ करके जो पैदाइशी वली हैं, माँ के हुकूक को छोड़ करके सिर्फ रब को राजी करने निकले थे। लेकिन आखिर वक्त आया ऐसा कि माँ की दुआओं की बदौलत ही जो मर्तबे मिले हैं, मैं आखिरी वक्त में उसको आपके सामने रखूंगा। मुकम्मल बात सुनने की कोशिश कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब अपने मुआशरे में इस चीज को आम कीजिए ताकि जो बच्चे, जो नौजवान, जो लड़के अपने वालिदैन के नाफरमान हैं वो अपने वालिदैन के फरमाबरदार बने। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल आरफीन जो अपनी वालिदा के जानिब से फ्री हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, माँ माफ कर देती है, बेटा जा रब की इबादत कर ले, रब के शुक्र अदा कर ले, रब के हुकूक अदा कर ले। बायजीद बुस्तामी घर से निकलते हैं साजो सामान लेकर के और शाम की तरफ जाते हैं। वो मुल्क शाम जाकर के मुसलसल वहाँ के जंगलों और बयाबान और सहराओं में 3 साल तक जो है मुसलसल रब की इबादत और रियाजत में अपना वक्त गुजारते हैं और रब की जिक्र करते हैं, जिक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। उनका शुगल ही यही बन जाता है अल्लाहु अल्लाहु का ज़र्ब लगाना। मुकम्मल 3 साल गुजरे और इस अल्लाहु अल्लाहु के ज़र्ब में इतना मसरूफ हुए कि खाना पीना भी तर्क कर दिया। और यहीं तक नहीं कि सिर्फ 3 साल जो है शाम के सहरा और बयाबान में गुजारे, बल्कि 117 मशाइख निज़ाम से नयाज और फैज़ भी हासिल किया, जिसमें इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हैं। बहरहाल इमामुल औलिया सुल्तानुल आरफीन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मुकम्मल जो है इबादत और रियाजत करने के बाद 117 शयूख के दरबार में नियाज हासिल करने के बाद कई साल तक रब की इबादत और रियाजत करने के बाद जब घर वापस आते हैं, तो तफसील के साथ बीच का वाकया है, जब घर वापस आते हैं और दरवाजे पे बैठ जाते हैं
کان لگا کر کے سنتے ہیں، اندر سے ماں کے وضو بنانے کی آہٹ اور آواز آتی ہے۔ جنید بغدادی کان لگا کر کے دروازے سے آواز سنتے ہیں، کہنے والی عورت، کہنے والی ماں، بایزید بستامی کی والدہ فرماتی ہیں، یا اللہ مسافر کی خیر کرنا، مسافر کو راحت میں رکھنا، مسافر کو بزرگوں سے فیض دینا۔ یہ ساری دعائیں والدہ ماجدہ جو ہے وضو بناتے ہوئے رب کے بارگاہ میں کر رہی ہیں۔ بایزید بستامی جو ہے کان لگا کر کے دروازے سے سماعت فرما رہے ہیں۔ بالآخر بایزید بستامی بیٹھ جاتے ہیں، روتے روتے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد جب صبح کا وقت ہوتا ہے، تھوڑا سحر نمودار ہوتا ہے، جو شفق کی لالی نکلتی ہے، بایزید بستامی دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ پانی باہر کو آ رہا تھا، سمجھ گئے والدہ ماجدہ وضو کر کے اب جو ہے دیگر دوسرے مصروفیات میں مشغول ہے۔ آواز دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ باہر سے آئے تھے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماں تیرا مسافر ہے۔ ماں سمجھ گئی بیٹا آ گیا ہے۔ ماں جب دروازہ کھولتی ہے، بایزید بستامی زار و قطار رو رہے ہیں۔ ماں فرماتی، بیٹے اتنے لمبے عرصے تک تم باہر رہ گیا، اتنا دراز اپنا سفر کر دیا کہ دیکھ میں بری ہو گئی ہوں، میرے کمر جھک گئے ہیں اور میری آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے۔ اب بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ جس کو راضی کرنے کے لیے انہیں بعد میں چھوڑا تھا وہ تو پہلے ہی راضی ہو چکی ہے۔ معلوم یہ ہوا بایزید بستامی تو نکلے تھے اللہ کو راضی کرنے، ماں کو چھوڑ کر کے، لیکن ماں تو راضی تھی بایزید بستامی سے۔ حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ماں کے شکم سے ولی اور ماں کے جو ہے پیدائشی ولی ہیں، اور جب ماں نے یہ دعا مانگی تو حضرت بایزید بستامی کو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین صلہ عطا فرمایا، کہ بہت بڑا مقام عطا کیا والدہ ماجدہ کے دعاؤں کی برکت سے، اور اسی کی بنیاد پہ بایزید بستامی وقت کے بہت بڑے امام گزرے، اور ہر مقام سے، ہر لحاظ سے اس وقت تمام اولیاء کرام بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو ہے پیروکار اور متبع گزرے ہیں اور ان کے قصیدے پڑھتے رہے ہیں۔ میں نے بہت بڑے ایک ولی کا نام لیا جسے جنید بغدادی دنیا کہتی ہے۔ جنید بغدادی نے جب یہ بات کہی کہ بایزید بستامی کا مقام وہی مقام ہے جو جبریل علیہ السلام کا مقام فرشتوں میں ہے، ذرا سوچئے اتنا بڑا بلند پائے کا بزرگ۔ لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، کہتے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اپنے ارادت مندوں اور اپنے مریدین کے ساتھ، اور جب سفر کرتے ہیں گزر رہے ہیں تو سامنے سے ایک تنگ گلی میں گزرنا تھا، تنگ گلی سے جا رہے تھے، سامنے سے ایک اللہ کا مخلوق جسے ہم اور آپ کتا کہتے ہیں، کتا آ رہا تھا۔ کتا کے آنے کے بعد بایزید بستامی نے جگہ چھوڑ دی اور خود سائڈ ہو گئے اور کتے کو نکلنے دیا۔ بایزید بستامی کے مریدین نے جب یہ واقعہ دیکھا اور یہ ماجرا دیکھا تو سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ان تمام مخلوق پہ ہمیں برتری عطا فرمائی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں اشرف بنایا ہے، اس کے بعد بھی آپ نے کتے کو نکلنے دیا، آپ خود نہیں نکلے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وہ کتا ہے جس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ازل میں مجھے کتا کیوں بنایا اور آپ کو انسان کیوں بنایا۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں ایک اور اسی واقعے ایک اور طریقے سے اس واقعے کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ تنگ گلی سے بایزید بستامی گزر رہے تھے اور ان کے مریدین گزر رہے تھے۔ بایزید بستامی نے جب کتے کو دیکھا تو اپنے لباس کو سمیٹا اور جو پھیلے ہوئے لباس تھے اور خود کو جو ہے تنگ گلی میں لپیٹ کر کے اور کتے سے بچتے ہوئے گزرنا چاہا۔ کتے نے فصیح آواز میں کلام کیا اور کہا کہ اگر مجھے آپ نجس سمجھ کر کے اپنے دامن کو سمیٹ رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم تو تر بھی نہیں ہیں، ہم گیلے بھی نہیں ہیں، اور اگر آپ مجھے حقیر سمجھ کر کے جو ہے اگر اپنے دامن کو سمیٹ رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ جسم کے ظاہری نجس کو جو ہے پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے، دھلا جا سکتا ہے، لیکن باطنی جو دل کی جو گندگی ہے اگر آپ مجھے اپنے غرور اور تکبر میں مجھ سے آپ نے دامن کو سمیٹا ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ پھر جو ہے آپ کا دل صاف نہیں ہو سکتا ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ اور یہ بات کتے کی زبان سے سماعت کیا تو بڑے متاثر ہوئے اور فرمانے لگے کہ تو بڑی عمدہ بات کرتے ہو اور بہت پتے کی کلام کرتے ہو، چلو ہم دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، تمہارا ظاہری نفاق ہے کوئی بات نہیں،
ایک ساتھ رہتے ہیں، اس کتے نے اور بھی فصیح کلام کر کے بایزید بسطامی کی دنیا تبدیل کی، بایزید بسطامی کو سبق دیا، فرمایا کہ ہمارا اور آپ کا جو ہے ایک ساتھ رہنا غیر ممکن بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اور آپ ایک ساتھ زندگی گزاریں اور ایک ساتھ رہیں۔ بایزید بسطامی نے فرمایا وہ کیسے؟ وہ فرمانے لگا کہ ہم جو ہے مردود ہے، رب کے بارگاہ سے جو دھتکارے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے مقبول بارگاہ ہیں، آپ رب کے بارگاہ کے مقبول بندے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو کل کے لیے ہڈیوں کو جمع کر کے بھی نہیں رکھتے، اور آپ تو ایک سال کے لیے جو ہے غلہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ جو بدترین مخلوق سے بہترین مخلوق کی اصلاح فرما رہا ہے، معلوم یہ ہوا کتا اگرچہ کتا ہے لیکن بات بہت پتے کی کر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا توکل، اتنا بھروسہ، اتنا اعتماد ہے کتے کو کہ کل کے لیے کوئی ہڈی جمع کر کے نہیں رکھتا، لیکن انسان دنیا کی حرص و ہوس میں جو ہے، دنیا کی لالچ میں جو ہے کل کیا سال کے لیے جو ہے رزق جمع کر کے رکھتا ہے، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے۔ یہ سلطان العارفین کے مرتبے ہیں، اور یہ سلطان العارفین کے مرتبے جو ہے کیسے ملے؟ ماں کی خدمت سے ملے، والدین کی خدمت سے ملے، اور والدہ ماجدہ کی خدمت اس قدر حضرت بایزید بسطامی نے فرمائی کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نیند کا عالم تھا اور ماں نیند میں بیدار ہوتی ہے اور بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے پانی طلب کرتی ہیں۔ بڑی غور سے سنیے گا کلام کو اور ضرور اس پہ عمل کیجیے گا۔ فرما برداری کس کو کہتے ہیں ذرا غور کیجیے گا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بایزید بسطامی سے پانی طلب کرتی ہیں، اور بایزید بسطامی جب پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو گھڑا میں پانی موجود نہیں تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رات کی تنہائی میں گھڑا کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد دریا اور نہر کے کنارے جاتے ہیں، پانی لینے گئے اور آئے، آمد و رفت میں تاخیر ہوئی، جانے آنے میں دیر ہونے کی بنیاد پہ والدہ ماجدہ کی آنکھ پھر سے لگ گئی۔ اللہ اکبر! والدہ ماجدہ کو نیند آ گئی۔ بایزید بسطامی پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ والدہ ماجدہ تو سو رہی ہیں، نیند لگ گئی ہے، آنکھ بند ہو گئی ہے۔ بایزید بسطامی پیالے میں پانی لے کر کے کھڑے رہے، اس وقت کھڑے رہے کہ کب نہ جانے ماں کی نیند کھلے گی، کب ماں بیدار ہوگی اور ماں کو پانی کی طلب لگے گی، کہیں پانی لینے میں والدہ ماجدہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت بایزید بسطامی کافی دیر تک پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کے کھڑے رہے۔ والدہ ماجدہ سوتی رہی، جب بیدار ہوتی ہیں تو فرماتی بیٹے پانی رکھ کر کے سو کیوں نہیں گئے؟ حضرت بایزید بسطامی فرماتی ہیں ماں کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے پانی لینے میں تکلیف پہنچے اور تمہیں دقت اور پریشانی ہو، جس کی بنیاد پہ ہم جو ہے نافرمان بندوں میں شمار کر دیے جائیں، اور جو ہے کہیں فرما برداری کے فہرست سے نکال کر کے میرا نام نافرمان برداروں میں لکھ دیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ ماں کے لیے کس قدر اپنی اولاد کو، ماں کی کس قدر فرما برداری کرنی چاہیے، اور اتنی بڑی ہستی جس سے امام الاولیاء سلطان العارفین کہا گیا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ جس کے وسیلے سے کلمہ پڑھے، جس کے وسیلے سے توبہ کیے اور ولی اور ولیہ بنے، وہ ولی بھی اپنے ماں کے فرما برداری میں رات کو شب بیداری کر کے ماں کے لیے پیالے میں پانی لے کر کے کھڑا رہ رہا ہے۔ ذرا غور کیجیے آج کے معاشرے میں کہ آج نہانجار قوم اور یہ جو ہے بدبخت اولادیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کر کر کے اپنی زندگی اور دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرتی ہیں، ان اولادوں کو ہمیں اور آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، اور انہیں بتانا چاہیے کہ رب اور رب کے رسول تب راضی ہوتے ہیں جب والدین راضی ہوتے ہیں۔ اگر والدین راضی نہیں ہیں تو ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنی بھی ریاضت کر لیں، جتنے ذکر و اذکار کر لیں، نہ تو رب راضی ہوگا نہ رب کا رسول راضی ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ بایزید بسطامی کے حوالے سے آتا ہے کہ بایزید بسطامی کو والدہ ماجدہ حکم دیتی بیٹے دروازے کا ایک پلہ ایک پٹ کھول دو۔ بایزید بسطامی نے سوچا کہ ماں نے دروازے کا ایک پلہ ایک پٹا کھولنے کو کہا ہے، نہ جانے دائیں جانب بائیں جانب کس کو کھولنے کو کہا ہے۔ بایزید بسطامی کی والدہ یہ کہہ کر کے سو جاتی ہیں۔ بایزید بسطامی دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، لوگوں نے پوچھا، سوال کیا کھول کیوں نہیں دیتے، کیوں کھڑے ہو؟ بایزید بسطامی نے کہا کہ والدہ نے کہا ہے ایک پٹ کھولنے کو
ایک جو ہے پلہ کھولنے کو، اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ والدہ جو ہے بائیں یا دائیں کس پلے کو کھولنے کو کہیں ہیں. کہیں میں جس پلے کو کھول دوں اور ماں نے کسی دوسرے پلے کو کھولنے کو کہا ہو، تو کہیں ایسا نہ کہ ان کے حکم کی نافرمانی ہو جائے. اللہ اکبر. اتنے بڑے وقت کے ولی، اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے سلطان العارفین جو ہیں، ماں کی کتنی فرمانبرداری کر کے یہ سب کچھ اپنے غلاموں کو سبق دے رہے ہیں. ہم بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، ان کو قول و فعل پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کی نافرمانی کریں. حضرت سلطان العارفین کے زمانے میں ایک اور واقعہ درپیش آتا ہے جو پورے معاشرے کو گندا کرتا ہے. حضرت سلطان العارفین کے زمانے میں ایک طائفہ عورت، ایک فسق و فجور میں مبتلا عورت جو ہے پورے محلے اور پورے آبادی کو گندا کر رہی تھی. لوگ اس کے چنگل سے اور اس کے اس گناہ میں ملوث ہو رہے تھے، یعنی لوگ زنا کر رہے تھے اس فاحشہ عورت کے ساتھ. لوگوں نے، چند لوگ جو حضرت بایزید بسطامی کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، حضور آپ کے رہتے اور آپ کے علاقے، آپ کی بستی میں کتنے بڑے گناہ سر انجام دیے جا رہے ہیں اور لوگ اس میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں. بستی کا بستی، آبادی کا آبادی جو ہے گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے. آپ کچھ کیجئے. حضرت بایزید بسطامی سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اس کا مقام بتاؤ، اس جگہ بتاؤ، مجھے لے چلو. حضرت بایزید بسطامی اس فاحشہ عورت کے دروازے پہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد مصلی بچھا کر کے رب کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں. جب لوگ آتے ہیں اور بایزید بسطامی پہ نظر پڑتی ہے تو لوگ پیچھے بھاگتے ہیں اور پیچھے واپس ہو جاتے ہیں کہ وہاں تو اللہ کا ایک ولی گزرا ہوا ہے، وہاں پہ اللہ کا ولی جو ہے مصلی بچھا کر کے عبادت کر رہا ہے. کچھ لوگ یہ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی بھی آج جو ہے اس فاحشہ کے معاذ اللہ انگلی میں پھنس گیا اور یہ اللہ کا ولی بھی اس گناہ کا مرتکب ہوگا معاذ اللہ استغفر اللہ. انہیں کیا پتا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرت شیخ سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ شام تک، دیر رات تک وہاں پہ مصلی بچھا کے نماز ادا کرتے رہے. فاحشہ عورت جب باہر نکلتی ہے اور دیکھتی کہ آج تو کوئی کسٹمر نہیں آیا، آج تو کوئی جو ہے انسان آیا ہی نہیں، آج میرا کاروبار تو بند ہو گیا. باہر جب نکلتی ہے بایزید بسطامی کو پاتی ہے اور کہتے ہیں، بابا اس مقام، اس دروازے پہ بزرگ اور ولی کا کیا کام ہے؟ یہ تو فاحشہ کا دروازہ ہے، یہاں تو بے حیا لوگ آتے ہیں، یہاں تو گناہگار لوگ آتے ہیں، بدکار لوگ آتے ہیں. بایزید بسطامی فرماتے ہیں، ذرا بتا تو ہے بیٹی کہ رات بھر کی تمہاری کمائی کتنی ہوتی ہے، رات کی مزدوری تمہاری کتنی ہوتی ہے، تم کیا قیمت لیتی ہو؟ بایزید بسطامی سے وہ جو ہے فاحشہ عورت، اس کو کیا تھا، اس کو تو بس دولت سے جو ہے دولت کی ضرورت تھی، اسے مال کی ضرورت تھی. دینے والا کوئی بھی ہو، بایزید بسطامی کو اپنی قیمت بتاتی ہے اور بایزید بسطامی کو اپنا قیمت ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، آج کی رات میری ہو گئی، ہم نے قیمت ادا کر دیا ہے. وہ فاحشہ عورت کہتی، ہاں جو کچھ کہو گے تمہارے حکم کی تعمیل کی جائے گی بابا. حضرت بایزید بسطامی نے قیمت ادا کی. اس فاحشہ عورت کو کیا معلوم تھا کہ آج میری تقدیر چمکنے والی ہے، آج میری جو ہے قسمت کا ستارہ بلند ہونے والا ہے. بایزید بسطامی فرماتے ہیں، ہم نے رات بھر کی قیمت ادا کر دی ہے. بزرگوں کو اپنے نفس پہ کتنا کنٹرول تھا، اپنے خواہش پہ، اپنی خواہش نفس پہ کتنا پکڑ کہ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ بیٹی ہم نے رات کی قیمت ادا کر دی ہے، یہ لو غسل کرو، وضو بناؤ اور آؤ اس مصلی پہ رب کی عبادت میں جاؤ. جب وہ فاحشہ عورت کو جو آفر کیا جاتا ہے وہ کہتی کوئی بات نہیں، ہمیں تو پیسے سے مطلب تھا، ہم نے درہم و دینار پا لیے ہیں، ہم تو رقم حاصل کر لیے ہیں. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی دیا اور کہا کہ اس پہ کھڑی ہو کے رب کی عبادت کرو، رب کی بندگی کرو. وہ فاحشہ عورت جو ہے جب رب کے بارگاہ میں کھڑی ہوتی ہے، غسل کر کے، وضو کر کے، رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں بایزید بسطامی نے اس فاحشہ کو کھڑا کیا اور یہ در بایزید بسطامی اپنے دستراز کرتے ہیں. فاحشہ قیام میں ہے، بایزید بسطامی رب کے بارگاہ میں لو لگائے ہوئے ہیں. فاحشہ رکوع میں ہے، بایزید بسطامی رب کے بارگاہ میں لو لگائے ہوئے ہیں. فاحشہ جب سجدے میں جاتی ہے رب کے بارگاہ میں ہے کہ بایزید بسطامی دستراز کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، بار الہ
तेरी बारगाह में झुकाना मेरा इस कमजोर बंदे का काम था। अब इसके दिल की दुनिया को तब्दील कर देना और इसकी किस्मत को बदल देना बार इलाहा तेरे जिम्मे करम में है। रब तबारक व तआला के बारगाह में इधर बायज़ीद बुस्तामी दुआ फरमाते हैं, उधर वो सजदे से जब सर को उठाती है तो फाहिशा नहीं बल्कि आरिफा बनकर के सर को उठाती है, बल्कि मुत्तकिया बनकर के सर को उठाती है, रब की प्यारी बंदी बनकर के सर को उठाती है। मालूम ये हुआ सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में, और बायज़ीद बुस्तामी की नजर इनायत जिस पे पड़ती है, अगर गुनाहगार भी है, सियाहकार भी है, बदकार भी है, तो भी नेकोकार बनता हुआ नजर आ जाता है। फाहिशा और किसको फजूर में मुब्तला है उसे भी अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने इस बरगुज़ीदा बंदों और औलिया इकराम के तवस्सुल से उन्हें भी नेकोकार बना देता है। अल्लाह अकबर। बायज़ीद बुस्तामी ने दुआ मांगी, रब ने कबूल फरमाया, और वो फाहिशा औरत को रब तबारक व तआला ने उसके दिल की दुनिया को तब्दील किया और आरिफा बना दिया। अल्लाह अकबर। दूसरे दिन का शाम होता है, लोग आते हैं, वो बेहया और गुनहगार बदकार जो है बदकारी में मुलविस होने आते हैं। अब वही जो कल तक फाहिशा औरत थी, आज दरवाजे पे अपने बुर्के में और अपने पर्दा नशीन और खातून बन करके आरिफा बन करके उन बच्चों से और उन गुनाहगारों को और उन बेहया और फर्श लोगों से आने से खिताब करती है कि कल तक मैं फाहिशा थी, कल तक मैं गुनाहगार थी, जब से बायज़ीद बुस्तामी की नजर पड़ी है तो मेरी जिंदगी तब्दील हो गई है। अब मैं जो है वो सारा गुनाहों वाला काम तर्क कर दी हूँ, अब रब की बरगुज़ीदा बंदी बन करके वक्त गुजारना चाहती हूँ, रब की जो है वफादार और वफाशियार और रब की फरमाबरदार बंदी बन करके जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। शायर ने क्या खूब कहा है, तेरे कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन आंखों में चजे देख के तलवा तेरा। अल्लाह अकबर। रब के बारगाह में जो सिद्क़ दिल से एक बार सजदा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दिल की दुनिया को तब्दील फरमा देता है। यह है हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी जिंदगी और माँ के शिकम से लेकर के माँ को भी मशकूक चीजों को खाने से हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने रोका, और दुनिया में जब तशरीफ लाए तो अल्लाह की कुरान की आयतों को पढ़ करके उस पर अमल करना शुरू किया, रब को भी राजी किया और अपने वालिदैन को भी राजी किया। ऐ मेरे नौजवान, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे अहबाब, ऐ मेरे मुआशरे के कौम मिल्लत के अफराद, अपने वालिदैन की नाफरमानी न कीजिए, अपने वालिदैन की जो है नाखलफी और नाखलफी न कीजिए, बल्कि वालिदैन के फरमाबरदार बन करके जिंदगी गुजारिए। आप औलिया किराम के मानने वाले हैं, आप बुजुर्गान दीन के शहदाई हैं, आप बुजुर्गों के कौल फेल पे अमल करने वाले हैं। बुजुर्गों ने हमें सबक दिखाया और सिखाया है कि रब को भी राजी करो और उससे पहले अपने वालिदैन को राजी करो। वालिदैन जब राजी हो जाएंगे तो रब राजी होगा, और अगर वालिदैन नाराज हैं तो रब जो है नाराज है। अल्लाह पाक हमें और आपको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, वालिदैन की खिदमत गुजारी में अपनी जिंदगी को सर्फ करने की तौफीक अता फरमाए।